अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद मालिक। उम्मीद है आपकी ईद अच्छी गुजरी होगी। वो कहते हैं ईद के दिनों में कोई गमी की बात नहीं करनी, खुशियों की बात करनी चाहिए। लेकिन कुर्बानी की ईद थी तो आजकल हमारी क्रिकेट भी कुर्बान कर दी गई। अनबिलीवेबल, 4 टेस्ट मैच ऑन अ ट्रॉट हम बांग्लादेश से हार गए। उसके अलावा आप देखिए, मैं कुछ स्टैट्स देख रहा था 1992 के स्टैट्स, तो 90s की क्रिकेट ज़माना आप में से बहुत को तो याद नहीं, हमें याद है, हम जवान थे। तो हम सेकंड नंबर पे थे रैंकिंग में, आज हम 8वें नंबर पे हैं। ओडीआईज के अंदर भी हम सेकंड नंबर पे थे। फर्स्ट सेकंड ये गेम चलती थी। मैंने इससे ज़्यादा फ्रैंकली एज अ व्यूअर थकी हुई टीम नहीं देखी। ना इंस्पायरिंग है, ना इनके अंदर आपको नज़र आता है कि वो एनर्जी, लगता है कि जो PSL के 4 ओवर कर ले उसको ही टीम के अंदर डाल दो, और वो 140 से शुरू होते हैं, 10 ओवर करते हैं तो उनकी स्पीड 119 रह जाती है, 120 रह जाती है। और बांग्लादेश के जो अंदर हमने देखा, हमें एक लैक ऑफ कैप्टनसी नज़र आई, हमें एक एब्सोल्यूट एक डिज़ास्टर जोन पाकिस्तान की क्रिकेट बन गई है। कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा इस पर करें, वो बातें ना हो जो हमेशा होती हैं कि जी क्या करें, क्रिकेट ये हो गई है, ये बहस भी फिर चलनी शुरू हो गई है। जैसे जी कोच जो है माइक हैसन, क्या गोरा कोच चाहिए, देसी चाहिए, जो गोरे की बात वो नहीं सुनता। उनके भी ट्रैक रिकॉर्ड्स को इतने स्टर्लिंग नहीं हैं। हमारे हेड जो कोच थे टेस्ट के एक ज़माने में, अज़हर, उनका बॉलिंग करियर अच्छा था, बट नॉट कि आप एक स्टर्लिंग करियर। क्रिकेट के चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी साहब, बड़े मजबूत आदमी हैं, लेकिन क्या ये वाकई पार्ट टाइम जॉब है PCB चेयरमैन होना? वो होम मिनिस्ट्री भी चला रहे हैं, वो ईरान के साथ जाके नेगोशिएट भी कर रहे हैं, वो तालिबान से लड़ाइयों को भी ओवरसी कर रहे हैं। क्या PCB चेयरमैन एक पार्ट टाइम जॉब है? क्रिकेट ऐसे जवाल में आ गई है। इंडिया के सामने जब हम जाते हैं तो दिल पहले धड़कता था, बंद हो गया। आपको सिर्फ ये होता है, ये नहीं होता इफ़, अब होता है व्हेन, कब होगा। टीम के हम अपने ये लड़के लड़कियाँ देखते हैं तो वो माशाल्लाह, अगर शेविंग क्रीम की ऐड है, एयर कंडीशनर की ऐड है, या किसी फिजी ड्रिंक की ऐड है, तो उनसे बड़ा चीता कोई नहीं नज़र आता। ग्राउंड में जाते हैं तो उनसे बड़ी भेड़ कोई नहीं नज़र आती। मेंटली इससे ज़्यादा वीक टीम मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी। मेंटल स्ट्रेंथ बड़ी स्ट्रॉन्ग है, जिस तरह ऑस्ट्रेलियंस होते हैं, दूसरे होते हैं। स्ट्रेस आता है, इनके पसीने छूट जाते हैं। क्या ये अब एक लॉस्ट कॉज है कि अभी भी कुछ हो सकता है? बिकॉज क्रिकेट हैज़ बिकम वन बिग क्रूअल अगली जोक इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में क्रिकेट और फूड, दे आर लाइक रिलीजन्स। ये मज़हब की तरह लोग इनके दीवाने हैं, लेकिन हशर कर दिया इन्होंने आम लोगों को और हम सब का। इस पर कुछ बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं सकलैन मुश्ताक साहब, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, फॉर्मर हेड कोच पाकिस्तान के, और अपना स्पिनिंग लेजेंड थे दूसरा जिन्होंने निकाला था। और इसके अलावा मैं इनकी चीज़ें देख रहा था, पता नहीं हमारों को क्यों नहीं सिखाते। स्पिन बॉलिंग कंसल्टेंट कोच भी थे इंग्लैंड के, जब वो क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता था 2019 का, उनको स्पिन सिखा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। न्यूजीलैंड में कोच रहे, फिर बेंटोर भी आके लगे। बासित अली हमारे साथ हैं, टेस्ट क्रिकेटर, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, एग्रेसिव बैट्समैन एंड अ वेरी एग्रेसिव एनालिसिस भी करते हैं। डॉक्टर नुमान नियाज, ये भी एक इंसाइक्लोपीडिया है क्रिकेट का। इनके 2 काम है, या डेटा क्रंचिंग करते हैं या फिर किताब पे किताब लिखते जाते हैं। सो वी हैव 3 फॉर्मिडेबल पीपल। बासित भाई, आपसे शुरू करता हूँ, आप क्रिकेटर में सीनियर भी हैं, सकलैन से भी, तो मैंने कहा आपसे ज़रा शुरू कर लूँ। ये भूल जाएं क्रिकेट को, तबाही का जिम्मेदार कौन है? हम थक गए हैं। बिकॉज टीम के अंदर अभी जो हम देख रहे थे, जो वो हमारा शान मसूद भी थे, सुना बड़े अच्छे आदमी हैं, फाइन एजुकेटेड मैन, यंग मैन, सब कुछ। और लेकिन क्या पाकिस्तान टीम का कप्तान, मम्मी डैडी कप्तान चल सकता है पाकिस्तान में? क्या आपको ज़रा, जिस तरह वसीम अकरम था, इकराम खान था, दबके लगाने वाला, दबा के जिससे डरें, तो आपसे शुरू कर लें, हम फातिहा पढ़ लें टीम क्रिकेट का, पाकिस्तान का क्रिकेट का, कि हर कुछ हो सकता है। मालिक भाई, शुक्रिया आपका प्रोग्राम में बुलाने का। आपने जहमत दी हमें कि पहले आप बहुत बोलें। 92 की अभी आपने मिसाल दी है, 92 की क्रिकेट की आप इस टीम से कंपैरिजन ना करें। 92 में एक तो T20 क्रिकेट नहीं थी, ODI क्रिकेट थी और टेस्ट मैचेस होते थे। तो उस टाइम के जो प्लेयर्स थे ना, उनमें और आजकल के बच्चों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आजकल जो सिलेक्शन होती है वो PSL की परफॉर्मेंस पे होती है, T20 की परफॉर्मेंस पे होती है,
یا آپ بنگلہ دیش کی بی پی ایل کھیل لیں, بگ بیش کھیل لیں, اس کی پرفارمنس پہ نیشنل ٹیم کی سلیکشن ہوتی ہے. اس ٹائم پہ ایسا نہیں ہوتا تھا. جو اچھی جو بولتے نا اچھا ٹیلنٹ آنا اوپر, اور 1-2 سال کھیل کے ڈومیسٹک کھیل کے کوئی ٹیم میں نہیں آتا تھا, رگڑا لگا کے ٹیم میں آتا تھا پلیئر. اور وہاں کے اس ٹائم کے جو کپتان تھے وہ خود بھی دیکھتے تھے کہ کون کس طرح کا پلیئر ہے, کس میں کتنا دم ہے. انفارچونیٹلی ابھی آپ نے بات بولی کہ فاتحہ پڑھ لیں, میں اس چیز سے ایگری نہیں کروں گا. اچھے کی امید کرنی چاہیے, رکھنی چاہیے, اور اچھا ہو سکتا ہے, لیکن آپ کو بولڈ فیصلے کرنے پڑیں گے. چاہے آپ کی سلیکشن کمیٹی ہو, چاہے آپ کے چیئرمین پی سی بی ہوں, اگر وہ بریو فیصلے کریں گے تو ہماری یہ جو ٹیم ہے یہ بھی کھڑی ہو سکتی ہے. اب آپ نے ابھی بات کری ممی ڈیڈی کپتان کی, میں یہ چیز نہیں مانتا, کیونکہ 2 ٹیسٹ میچ آپ پاکستان میں آ رہے بنگلہ دیش سے, اور 2 ٹیسٹ ابھی بنگلہ دیش میں آ گئے. لیکن کوئی یہ نہیں بولتا کہ نئی مطلب کوچنگ پینل 7 اٹیچ ہوا ہے, سرفراز, عمر گل, اسد شفیق, اور اس سے پہلے جو ہماری ہوم سیریز میں جو کوچز تھے انہوں نے بھی وہی مسٹیک کری. وہ سیریز بھی گرمی میں ہوئی تھی, یہ سیریز بھی گرمی میں ہوئی ہے. ٹاس جیتو بالنگ کرو, ٹاس جیتو بالنگ کرو. یہ کس نے سمجھا دیا انہیں, کس نے یہ باتیں بتائی ہیں کہ گھاس اگر ہے تو کیا بال بریک نہیں ہوگا؟ آپ ٹاس جیتتے ہیں, پہلا ہی فیصلہ آپ لوگ غلط کر جاتے ہیں, چاہے وہ پرانی مینجمنٹ ہو چاہے نئی مینجمنٹ ہو. 40 آؤٹ ہوتے ہیں 4 اننگز میں ٹیسٹ میچ میں نا, 2 ٹیسٹ میچ میں, ان میں سے 22 ان کے اسپنرز نے آؤٹ کریں. تو جو پہلا فیصلہ ہوتا ہے نا کرکٹ میں, ہم بات کرتے ہیں پہلا پنچ کون مارے گا, تو پہلا پنچ ہی پاکستان نے غلط مارا. اب اس میں شان مسعود کو اکیلا نہیں بولوں گا, جو مینجمنٹ ہے جو فیصلہ کراتی ہے وہ بھی اس میں انوالو ہے اس ہار میں, چاہے پہلی والی ہار ہو جو ہمیں وائٹ واش ہوا تھا, چاہے یہ والی وائٹ واش ہو. لیکن جو آپ نے کمپیریزن کی بات کری نا, ان بچوں کا 90s کے پلیئروں سے کوئی کمپیریزن ہے ہی نہیں. اس ٹائم پہ کوچز جو ہوتے تھے 1 یا 2 ہوتے تھے, ہر پلیئر جو ہے خود کوچ ہوتا تھا. اب ماشاءاللہ اگر 16 کی ٹیم ہے تو 20 لوگ تو ساتھ ہوتے ہیں, تو کیا فائدہ. تو یہ وہ کیا کہوں گا, یہ وہ اسپورٹس ہیں جس کی وجہ سے آپ کی کرکٹ جو ڈکلائن میں اس پہ باسط بھائی میں آتا ہوں آپ کے پاس. سکلین بھائی, پروگرام سے پہلے ہم پرانی بات کا میرے سے کچھ پرانی باتیں کر رہے تھے, یہ وہی بات یہ بھی کر رہے ہیں, وہ پی ایس ایل سے بچہ اٹھایا, انہیں 4 اوور چلا دیے. میں بولرز کو دیکھتا ہوں, ٹیسٹ میں دیکھ رہا تھا, شروع ہوتے ہیں 140 138 اور 10 اوور کرتے ہیں, سانس چڑھ جاتا ہے, 15 اوور کے بعد اسی کی سپیڈ ہوتی ہے 120 119. کپتان کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں ایک آؤٹ دیکھ رہا تھا, 2 دفعہ ہوا کہ وہ کپتان سب کو پوچھ رہا ہے کیا کرنا ہے, تو میں ٹائم گزر گیا. ہمیں تو کرکٹ کھیلنے والے آپ جیسے لوگ بتاتے تھے کہ یار وکٹ کیپر جو ہوتا ہے وہ لائن کی بات کرتا ہے, اور ایک پوائنٹ والا اور سکوئر والا یہ کھڑے ہو کے کپتان کو بتا دیتے ہیں کہ ہائٹ ٹھیک تھی کہ نہیں تھی. یہ 3 بندوں سے آپ کوئی کنسلٹ کرتے ہیں, 8 بندوں کو نہیں ڈھونڈ رہے ہوتے فیلڈ میں, اور پھر بائی دا ٹائم فیصلہ کرتے ہیں تو ٹائمر آؤٹ ہو گیا ہوتا ہے. ایک کپتان, میرا اپنا بلیف ہے کہ جو ہماری پاکستانی مینٹیلٹی بھی ہے کہ جسے ڈر لگے نا وہ کپتان ذرا تگڑا 2 سنا بھی دے, تھپے بھی مار دے چاہے, لیکن وہ جو ہم دیکھتے تھے 90s سے کپتان ہوتے تھے کتنا بڑا فیکٹر تھا. اور اب مجھے سب سے بڑا ایک ڈیفیٹسٹ مائنڈ سیٹ لگتا ہے, ہم جب جاتے ہیں, ہماری ٹیم جاتی ہے, ان کی باڈی لینگویج ہی ڈھیلی ہوتی ہے, ان کی باڈی لینگویج ہی ونرز کی نہیں ہوتی. کیا ہماری پرابلم ٹیکنیک ہے, یا ہماری سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہم بچوں کے ذہن یا ان کی وہ کرکٹ اتنی نہیں کھلاتے جتنا جم کے اندر ان کے ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں. یہ مشین پہ میں نے یہ اتنے پش اپس کر رہا ہوں, بڑے جی فٹ ہیں کرکٹ. اور میں اس دن بادشاہ علی کو سن رہا تھا ایک پروگرام میں نے, بڑی اچھی بات کی کہ جتنا عرصہ یہ ٹائم جم میں گزارتے ہیں نا, ان کو چاہیے اس سے 50 گنا ٹائم زیادہ کرکٹ گراؤنڈ میں گزاریں. ہم دیکھنے میں تو میچز زیادہ لگتے ہیں ہم کھیلیں, کیا ہم کم کرکٹ گراؤنڈ میں ہماری ٹیمیں کم ہیں؟ دیکھیں میرا خیال ہے آپ کے ملٹیپل کویشچنز آئے ہیں, جو میں تھوڑا سا اس کو مائنڈ سیٹ کے اوپر آ جاتا ہوں. پہلے میں نے آسٹریلیا میں 2005-06 میں نے ایک ٹور کیا, وہاں پہ انہوں نے مجھے اسپن کیمپ لگایا جو کہ 20 دن کا تھا. میں اور شین وون تھے, پورے آسٹریلیا سے اسپنرز بلائے اور اسپن کوچز بلائے اور بیٹسمین بلائے جن کو اسپن کے اوپر وہ ڈیولپ کرنا چاہتے. گریگ چیپل ان کے ہائی پرفارمنس سینٹر کے سینٹر آف ایکسلنس کے ہیڈ تھے. سب سے پہلے جو کام وہ کر رہے تھے وہ ان کے مائنڈ سیٹ پہ کام کر رہے تھے. کوچنگ میں
4 چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم لوگ جب بھی کوالیفیکیشن کے لیے جاتے ہیں تو ان 4 چیزوں کے اوپر آپ کو کوچ بنایا جاتا ہے اور پھر آپ اس کے اوپر کام کرتے ہیں، ٹیکنیکلی، ٹیکٹیکلی، مینٹلی اور فزیکلی. مگر اس کا اگر سیکوینس نکالا جائے تو پہلا مینٹلی ہوتا ہے، دوسرا جو آتا ہے وہ فزیکلی ہوتا ہے، تیسرا ٹیکنیکل آتا ہے اور چوتھا ٹیکٹیکل جاتا ہے جو کہ آپ میچ کے اندر جا کے کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کا مائنڈ سیٹ نہیں بنا ہوا پراپر طریقے سے تو آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. تو آسٹریلیا میں جب ہم وہاں پہ گئے تو وہاں پہ اتنا کام ہو رہا تھا مینٹلی، ہر سیناریو پہ بات ہو رہی ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے، ان کو ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے، ہر ویریشن کو ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے، کنڈیشن کو ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے، سچویشن کو ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے، بیٹسمین کو دکھا کے اس کے انالیسس نکال کے اس کی ٹیکنیک کو ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے. یعنی ہر ایسپیکٹ سے ان کے دماغ میں انفارمیشن یہاں پہ انفارچونیٹلی میرا ایکسپیرینس رہا. میں پاکستان کا ہیڈ آف پلیئر ڈیولپمنٹ 2019-20 کو مجھے بنایا گیا. کووڈ چل رہا تھا، ہم نے سارے اس کے نیشنل فریم ورک بنایا، بینچ مارکس بنائے، ورکنگ ٹوگیدر فلاسفی بنائی، اس کے سارے پروسیس بنائے. انفارچونیٹلی وہ جو ہے اس کے بعد رجیم چینج ہو گئی، پھر نئی رجیم آئی تو پھر لکیلی میں ایز اے انٹرم ہیڈ کوچ چلا گیا. اور پھر تو وہ جو 1-1.5 سال میں اندر رہا تو ہم انہی چیزوں پہ کام کر رہے تھے. اب مجھے نہیں پتا کیا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. پہلے تو یہ بتائیں جو ایگزسٹنگ ٹیم ہے ہماری ٹیسٹ کرکٹ کی، یہ واقعی میرٹ پہ ہے؟ کون کون بندہ اس میں بلانگ نہیں کرتا؟ فرینکلی میں تو چاہتا ہوں نام بھی بے شک ڈسکس ہوں. اور کیا کپتان کا اب تک ریزگنیشن آنا چاہیے تھا؟ یہ جو کوچز بیٹھے ہوئے اگر رضا محمود تھے پہلے، انٹرم تھے، واٹ ایور، اب جو لاٹ ہے عاقب جاوید ہیں، دوسرے ہیں، آج بلکہ وسیم اکرم نے بڑا طلب ہے عاقب جاوید کو. انہوں نے کہا جی رضوان کی اتنی اچھی پرفارمنس رہی ون ڈے میں، آسٹریلیا ایوریج 41 ہے، آسٹریلیا کے خلاف نکال دیا ان کو، اور عاقب جاوید پاکستان ٹیم کو مزید کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ بکرنگ بھی شروع ہوگی بھی ہے. یہ دونوں چیزیں بتائیں کہ ریڈ بال اور وائٹ بال کا فرق ہمارے پلانرز کو پتہ ہے کہ کس کے پلیئر کو کہاں کھلانا ہے؟ اور وہ وائٹ بال والے ہی ہر جگہ جو پی ایس ایل ہے وہی ہوگا. پی ایس ایل کا بندہ اٹھا کے ٹیم مینیجر کو اٹھا کے آپ نے T20 کا بھی مینیجر بنا دیا. پھر اس میں بھی سوال اٹھتے ہیں کہ جو اسلام آباد یونائٹڈ کے بندوں کو گھسائی جاتا ہے، باقیوں کو گھساتا ہے. اور لیٹس ہیو اے کوئک کامنٹ فرام یو. اوکے مالک بھائی، سب سے پہلے تو دیکھیں انفارچونیٹلی مس پلیس پرائرٹیز ہیں، نمبر 1. نمبر 2، جب آپ مانیں گے نہیں اور سیلف ڈینائل میں رہیں گے، انٹروسپیکٹ ہی نہیں کریں گے کہ آپ کا فیلئر اور ری انفورس کری جا رہے ہیں فیلئرس کو، تو آپ تو پروگریس کرنے نہیں لگے. تیسری چیز ہے جو میں بار بار کہتا ہوں آپ کو کہ ماڈرن کرکٹ چینج ہو گئی ہے. یہ سپرا فٹنس کی بات ہوتی ہے، جہاں پہ انجری پریونشن کی بات ہوتی ہے، جہاں پہ ابھی جو آپ بات کریں لیک آف انڈیورنس، جو ہماری فٹنس ہے، میچ فٹنس آف ٹیسٹ میچ فاسٹ بولرز، تو جب تک آپ ان کے بایو میکینیکل انالیسز نہیں کریں گے، جب تک آپ ان کی انڈیویجولائزڈ آپٹمائزڈ ٹریننگ پروگرامز نہیں کریں گے. یہ کیا کرتے ہیں، کیونکہ لیگ بہت لیوکریٹو ہیں لیگز، یہ 4 اوور کی ان کی مسل میموری بن گئی ہوئی ہے. ان کی ٹریننگ جو ہے وہ محدود ہے 4 اوورز تک. جب آپ ٹیسٹ کرکٹ میں آتے ہیں، یو نیڈ بولرز، جو کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا نہید رانا بنگلہ دیش کا، وہ آخری سیشن میں بھی 140 کرتا تھا. ایک تو یہ چیز ہے. سیکنڈلی، ابھی سکلین مشتاق یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، مطلب دا مین ہو ہیز بین ود بنگلہ دیش، ود نیوزی لینڈ، ود آسٹریلیا، ود انگلینڈ، اینڈ این آؤٹ اسٹینڈنگ کوچ اینڈ اے کرکٹ سیوی آدمی. اس سے زیادہ اسپن اور کرکٹ کی میتھڈالوجی کو کوئی نہیں سمجھتا. آپ ہیڈ کوچ لگاتے ہیں سرفراز احمد کو، جو 2023-24 میں جس وقت بنگلہ دیش پاکستان آئی اور ہم 2 ٹیسٹ ہارے، وہ پاکستان شاہینز کا وکٹ کیپر تھا. آپ نے اس کو انڈر 19 کا کنسلٹنٹ رکھا ہوا ہے، آپ نے پاکستان اے کا کنسلٹنٹ رکھا ہوا ہے، آپ نے اس کو مین کا سلیکشن کمیٹی کا ممبر رکھا ہوا ہے اور آپ نے ہیڈ کوچ بنا دیا. اسد شفیق 77 ٹیسٹ کھیلا ہوا ہے، میل سلیکشن کمیٹی کا ممبر ہے، فیمیل سلیکشن کمیٹی کا چیئرمین ہے. حنیف محمد جو ہائی پرفارمنس سینٹر ہے کراچی، اس کا ڈائریکٹر ہے، اور اب آپ نے بیٹنگ کوچ بنا دیا. انہوں نے جس طرح باسط نے کہا کہاں پہ سیمپل سائز کریٹ کیا، کہاں پہ ان کے تجربہ اور ٹریننگ آئی. اف یو ہیو سکلین مشتاق، وائی ڈڈ یو نیڈ مائک حسن؟ انفارچونیٹ جو پاکستان کرکٹ کے ساتھ ہو رہا ہے کہ وی ہیو ناٹ فوکسڈ آن واٹ از ہیپننگ ان دا ورلڈ. ہم جو اپنی ٹیئر کرکٹ تک بھی نہیں لے کے آئے، ہم نے انٹروڈیوس ہی نہیں کیے سائنٹیفک ٹولز اینڈ ملٹی انٹیگریٹڈ اپروچ. جب تک آپ نہیں کریں گے فیٹ ول. میں اس پہ سے بھی آتا ہوں، ہمیں ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ابھی کافی تیا پانچا کریں گے کرکٹ کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک. بریک سے پہلے آپ باتیں سن رہے تھے سکلین بھائی. ڈاکٹر نعمان اوبویسلی ڈاکٹر بھی ہیں،
سو ان کو فزیکل فٹنس کا بڑا سین ہوتا ہے. میں اس دن باسط علی کو سن رہا تھا ایک پروگرام میں, انہوں نے کہا کہ یار یہ زیادہ جمز میں ٹائم گزارتے ہیں, گراؤنڈ میں ہمارے بچے اتنے نہیں کھیلتے جتنا گزارتے ہیں. آپ مجھے بتا رہے تھے کہ پہلی بار آپ انڈیا گئے اور انڈیا سیریز تھی تو آپ کو پتا تھا کہ یار شاید 50-60 اوور مل جائیں گے ٹوٹل. آپ نے مجھے بتایا میں نے کتنے اوورز کی پریکٹس کی تھی آپ نے جانے سے پہلے؟ یہ 97-98 جو ٹور تھا اس وقت نہ کوچ تھا نہ اسپن کوچ تھا, ایون ہیڈ کوچ بھی اتنا زیادہ انوالو نہیں ہوتے تھے. تقریباً کچھ 17-18 سال کے بعد جا رہے تھے اور یہ سنا ہوا تھا کہ انڈیا اسپنرز کو سب سے بیسٹ کھیلتا ہے اور اپنے گھر کے اندر جو ہے یہ کسی کو چھوڑتا نہیں ہے. ٹیسٹ میچ اور ذہن میں یہ تھا کہ یہ لمبی گیم ہے. تو میں نے ٹوٹل اوور میرا خیال ہے جو کیے ہوں گے وہ 140 ہوئے ہوں گے دونوں ٹیسٹ میچ میں, جس میں نے 5 چاروں اننگز میں 5 آؤٹ ہوئے. اللہ نے مین آف دی سیریز دیا. میرا ذہن یہ تھا کہ یہ جو 140-150 اوور کرنے میں کم از کم 15 سے 18 ہزار اوور کر کے گیا تھا یہ 140-50 اوور کرنے سے پہلے. ہر ویریشن کے اوپر ہزاروں گیند 15 سے 18 ہزار اوور پریپریشن اپروکسیمیٹ. اب جو آپ کے بولرز وغیرہ ہیں کیا یہ کماتے تو ہزاروں کروڑوں میں ہیں؟ کیا مالک بھائی آپ یہ دیکھیں محنت کرتے ہیں؟ ابھی پی ایس ایل ہوا 40 ڈیز کا پی ایس ایل تھا جو فائنل تک گئے, میرا خیال ہے 13 میچ کھیلے ہوں گے. اس کے بیچ میں ان کے کتنے پریکٹس سیشنز تھے؟ اکثر مجھے خبر ملتی تھی کہ آج آف ڈے ہے, ایک دن جاتے تھے وہ تھوڑا سا جناب وہ گیند پکڑاؤ کر کے. 40-41 دنوں میں جو سارے میچ کھیلا ہے اسپنر یا فاسٹ بولر, اب وہ ٹوٹل 13 میچ کھیلا ہوگا, 13 ملٹیپلائی بائی 4 کر دیں تو 52 اوور بنتے ہیں. یہ صرف 40-42 دنوں میں آپ نے 52 اوور کیے ہیں اور بیچ میں جو گیپ آ گیا وہ علیحدہ بات ہے, اس میں آپ نے اور اس 52 اووروں پہ آپ یا کھیل اچھے گئے یا بولر اس پہ سلیکٹ ہو رہے ہیں. اب آپ کو کرکٹ ٹیم میں آپ جب جاتے ہیں وارم اپ میں آپ 2-3 اوور کر کے فارغ ہو جاتے ہیں, یار آج گرمی زیادہ ہے, انرجی پرزرو کر لو, یہ سارا کچھ کر لو. ہمیں تو سیٹسفیکشن نہیں ہوتی تھی کہ جب ہم میچ چاہے ون ڈے کھیل رہے ہیں چاہے ٹیسٹ کھیل رہے ہیں, جب ہم لوگ کوئی 1-2 ہزار اوور اس سیریز میں جانے سے پہلے نہ کر لیں. یعنی اگر ایک سیریز بائی سیریز چل رہی تو اس کے بیچ میں بھی اتنے اوور چل رہے ہوتے تھے. جم اتنا نہیں ہوتا تھا کیونکہ جم کا ہمیں اتنا ایک نالج بھی نہیں تھا, پتہ بھی نہیں تھا. اگر پتہ ہوتا تو ہم جم اتنا کرتے جتنی ہمیں ضرورت تھی. تو میرا خیال ہے یہ ایک جم کا مائنڈ سیٹ جو ہے باسط بھائی نے جو بات کی یہ بھی میں 100% ایگری کروں گا کہ اس نے بھی بڑا اچھا. ایک دفعہ میں نے جم کرنے کی کوشش کی, وسیم اکرم کا شولڈر کا آپریشن ہوا, وہ واپس آئے, وہ مجھے جم میں لے گئے, شیپس میں جاتے تھے, اور میں نے کوئی 2-3 ہفتے کیے, میں ایسے اکڑ گیا میں, اور میرے سے گیند ہی نہ ہو. میں نے کہا یار یہ تو بہت پرابلم ہو رہی ہے. فزیکل فٹنس تو ہے امپورٹنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ ہے, بٹ آپ کو اپنی سکلز کے مطابق فزیکل فٹنس کرنی ہے. اگر آپ اپنی سکلز کے مطابق, اب بیٹنگ کے مسل ڈفرنٹ ہیں, کیپنگ کے مسل ڈفرنٹ ہیں, فاسٹ بولر کے ڈفرنٹ ہیں اور اسپنرز کے ڈفرنٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب بتائیں گے آپ کو کہ اس کے میکینکس سے ڈفرنٹ ہیں. میکینکس کے ساتھ جو کوآرڈینیشن ہے اور انرجی کیسے جو ہے ڈیولپ. ہمارے یہاں ڈاکٹر صاحب یہ اتنی ایڈوانس, مجھے یاد ہے ایک دن آپ مجھے بتا رہے تھے کہ انڈیا میں تو اتنے وہ ہے کہ جی جس بندے نے پل شاٹس کرتا ہے اس کی وہ مڈ رفٹ کی بھی وہ ٹریننگ کرواتے ہیں سب کچھ. بٹ یہ تو بات اپنی جگہ ہے. میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی اسپیسیفک میں بھی ہم آ جائیں. ڈاک آئی اسٹارٹ ود یو. اب نظر ہی آتا ہے کہ اتنی کرکٹ نہیں کھیل رہے جتنی کرکٹ ان گراؤنڈ ہونی چاہیے. سکلین بھی ایگری کرتے ہیں, باسط بھی ایگری کرتے ہیں, اور دونوں سیزن پلیئرز ہیں. اب میں ڈیزگنیشنز پہ آنا چاہ رہا ہوں. اگر یہی ہیڈ کوچ, اگر لیٹس سے T20 میں مائک ہیسن ہے ادھر دوسرے ہیں, کیا ہمارے موجودہ دونوں فارمیٹس کے ہیڈ کوچز چیف اور جو ہمارے چیف سلیکٹرز ہیں ٹیمز کے, کیا ان کے ہوتے ہوئے چینجز ہوں گی, یا اب پلیئر سے زیادہ آپ کھڑکانا شروع کریں پہلے یہ ٹیم سلیکٹرز جو سے ہیں, جو سے ہیڈ کوچز ہیں, جو کوچز ہیں. Let's start in specifics. اوکے, نمبر 1 بھائیجان, یہ جو ابھی سکلین نے آپ کو بتایا نا کہ 15 سے 18 ہزار اوور, یہ مسل میموری کی بات کر رہے ہیں. جب تک آپ کی مسل میموری ہی نہیں ہوگی اس وقت تک آپ ایڈیپٹیشن کر ہی نہیں سکتے ایک لانگ ٹرم فارمیٹ میں. سیکنڈلی یہ جو ٹریننگ کی بات کر رہا ہے, انفارچونیٹلی سپر اسپیشلسٹ ٹریننگ یہاں پہ اویلیبل نہیں ہے. ایک فاسٹ بولر دوسرے سے فرق ہوتا ہے, کسی کا سائڈ آن ایکشن ہے, کسی کا اوپن چیسٹڈ ہے, کسی کا مکسڈ ایکشن ہے. ان کے لیے انڈیویجولائز ٹیلرڈ میڈ جو ایکسرسائز ہوتے ہیں
या विंग स्ट्रांग नहीं कर सकता फास्ट बॉलर, क्योंकि वरना उसकी प्रॉब्लम हो जाएगी, उसका नॉन बॉलिंग आर्म ही जो है वो बैलेंस नहीं होगा, वो गेंद ही नहीं कर पाएगा. सो जिम ट्रेनिंग से ज़्यादा नेचुरल ट्रेनिंग जो होती है, ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग जो है वो ज़्यादा फुली इक्विप्ड ट्रेनिंग वो इम्पॉर्टेंट है. तीसरा भी आपने पूछा, आपके कप्तान तीनों फॉर्मेट्स में इररेलेवेंट हैं क्रिकेट में इस वक्त. आयरनी ये है कि आपकी टेस्ट 11 में तीनों फॉर्मेट के कप्तान खेल रहे थे, विच इज सेकंड. थर्ड, अगर आपने देखा हो, आपका एक प्राइज्ड मिडिल ऑर्डर बैट्समैन साउथ शकील, वो T20 की नजर हो गया. वो कभी भी 40 या 50 रन से नहीं, पहले कप्तान इररिलेवेंट क्या मतलब, इररिलेवेंट क्यों है? मैं बताता हूँ. सलमान अली आगा डजंट डिजर्व टू प्ले T20 क्रिकेट, लेट अलोन ही शुड कैप्टन पाकिस्तान. शहनशाह अफरीदी की फिटनेस ही नहीं है कि वो वनडे क्रिकेट खेले, वो T20 का कप्तान बन सकता था. टेस्ट क्रिकेट में शान मसूद कितने अब फेलियर्स रीइंफोर्स करेंगे कि 12 टेस्ट हारा है वो 16 में से, और 1876 से लेके 150 साल में वो बैट्समैन जो 45 टेस्ट या ज्यादा खेले उसमें 5th वर्स्ट एवरेज है, तो वो लीड बाय एग्जाम्पल क्या करेगा? तो ये इररिलेवेंस हो गई ना जी. इसी तरह आपके कोच, अभी जो वनडे की टीम आई है, आई कैन बेट कि ना ये सरफराज की टीम है, ना ये आकिब की टीम है, ना ये असद शफीक की टीम है. ये एक्चुअली टीम है माइक हसन की. कहाँ से? पहले आपने T20 के फेलियर में मोहम्मद रिजवान से वनडे की कैप्टनसी ले ली. अभी क्या किसी को पता है कि पिछले 3 साल में मोहम्मद रिजवान इज योर टॉप प्रीमियर टेस्ट मैच बैट्समैन, द ओनली वन विद एन एवरेज ऑफ 40+, एंड टॉप प्रीमियर वनडे बैट्समैन विद एन एवरेज ऑफ 50.36 ओवरऑल. नंबर 1, आप उसको बाहर कर रहे हैं. अनफॉर्चुनेट नहीं है ये. अच्छा, आप फास्ट बॉलर्स, आपके एक दिमाग में घुसा हुआ है कि आपने बिट्स एंड पीसेस ऑलराउंडर्स खिलाने हैं. T20 क्रिकेट इज साइंटिफिक, वनडे क्रिकेट इज इवन मोर डिफिकल्ट, जिसमें एमैलगमेशन है टेस्ट की और वनडे की. आपको वो ऑलराउंडर्स चाहिए थे. आपने साउथ अफ्रीका जाना है, आपने वर्ल्ड कप वहां पे खेलना है. अब यहाँ पे स्पिन ऑलराउंडर्स लेके आ गए हैं. किधर गए आपके फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर? 10 मैच हैं आपके टोटल बिफोर यू गेट इनटू द नेक्स्ट वर्ल्ड कप. सो ये क्लियरली उसका एक विम्सिकल थॉट है कि बिट्स एंड पीसेस एनीबडी शुड बी एबल टू बोल. वो उसको प्रेफर करता है, वो तो इब्रार अहमद को बाहर बैठा देता है. अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट भाईजान, इसमें हमारा जितना क्लिफ एक मुझे बताएं, माइक हसन जो है, इसके बारे में अब तासुर ये है कि ये स्पेशलिस्ट नहीं प्रेफर करता, ये चाहता है 12 के 12 ऑलराउंडर ही हों. एग्जैक्टली, वो नहीं चलती. वो काउंटी क्रिकेट की T20 में चल सकता है. क्रिकेट बहुत आगे चली गई है. ये सारी अब जो है क्रिकेट वो मैचअप्स पे होती है. चलें, लेट मी गेट, आई थिंक बासित अली आल्सो वांट्स टू ऐड, कुछ करना चाह रहे हैं. इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाह रहा था जो कि बहुत इंटेग्रल और बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि अनफॉर्चुनेटली आपने प्लेयर्स को इनसिक्योर किया हुआ है. साउथ शकील जैसा प्लेयर जो PSL 10 से पहले 50 की टेस्ट एवरेज थी, अब 18 की एवरेज हो गई है. ये आपको डिवाइड करना पड़ेगा, फॉर्मेट्स में लोगों को लेके आना पड़ेगा, स्पेशलाइज्ड बिहेवियर. आपके पास फास्ट बॉलर्स थे, आपके पास एक्सप्रेस फास्ट बॉलर भी हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, लेकिन आप उनको लेके चले गए. और लास्ट ये जो क्लिफ डेकन है, इसका 7 साल में अपने अप्रेजल नहीं किया. इसने शादाब खान को तब मिस डायग्नोज किया, तबाह किया. इसने शहनशाह अफरीदी की रीहैब को तबाह किया. इसने नसीम शाह को तबाह किया. इसने एहसान उल्लाह को तबाह किया. इसने आमिर जमाल को तबाह किया, जिसका स्ट्रेस फ्रैक्चर और बैक था, उसको टेस्ट खिला दिया साउथ अफ्रीका में. और इतने एविडेंट ग्रॉस ब्लेटेंट फेलियर्स के बाद अगर वो चलता है, दिस मीन्स देयर इज समथिंग मच मोर टू इट एट द बैक एंड. बासित भाई, ये बताएं, जो चीज़ें एज एन ऑब्जर्वर आउटसाइड मैन मुझे समझ आ रही हैं कि सबसे बड़ा फ्लॉ इस पूरा PCB का स्ट्रक्चर का फ्लॉज है, सिलेक्शन ऑफ हेड कोचेस, चीफ सेलेक्टर, ये और बच्चे तो बाद में आ रहे हैं जो क्रिकेट टीम के लोग हैं, ठीक है, उनकी भी जो खिंचाई होनी चाहिए और राइट मैन फॉर द राइट जॉब होना चाहिए. तो ये सारा रॉट तो फिर क्रिकेट बोर्ड का हुआ ना मसला. देखिए मालिक भाई, बात करने की तो बहुत लंबी बात है. जहां पे जब आपकी जिस मुल्क की बेस ही अच्छी नहीं होगी तो वहां क्रिकेट कहां से फ्लोरिश करेगी. हमारे टाइम पे अंडर 19 की सिलेक्शन कमेटी होती थी, अब नहीं है. आपकी बेस बनती है अंडर 19 से. दुनिया में अंडर 19 4 दिन की होती है, हमारे यहाँ 3 दिन की भी करा दें तो बहुत बड़ी बात है. 1 दिन बाद ड्रॉस चेंज हो जाते हैं. दूसरी बात, अभी ग्रेड 2 क्रिकेट हो रही है, ये PCB का काम नहीं है. डिपार्टमेंट क्रिकेट जो होती है ना, सकलैन भी यहाँ मौजूद है, डॉक्टर साहब भी मौजूद है, ये डिपार्टमेंट का काम होता है. डिपार्टमेंट 1.5 अरब रुपए लगाता है अपने 1 महीने के अपनी टीम के. इस दफा सारी जो क्रिकेट को खराब करने वाले ना, ये डायरेक्टर्स जो हैं डोमेस्टिक पाकिस्तान PCB के, इन्होंने बोल दिया जो फिट नहीं होगा वो नहीं खेलेगा. इनका काम ही नहीं है. दूसरी चीज जो आप कह रहे हैं ना, पाकिस्तान की क्रिकेट देखें, यहाँ पे पसंद नापसंद हो रही है. मेरा अगर पसंदीदा मालिक साहब है तो मैं मालिक साहब के लिए बोलूंगा, मालिक साहब के पसंदीदा सकलैन है तो वो सकलैन के लिए बोलेंगे.
یہ چیز ڈیمیج کر رہی ہے. اگر یہ مائک ہیسن کے کہنے پہ رضوان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, یہ اس سے بڑی مطلب زیادتی نہیں ہوگی, یہ کبھی بھی فائدہ مند نہیں ہوگا. اب آپ مجھے بتائیں نا, شاداب خان ہے 3 سال سے وہ او ڈی آئی کرکٹ نہیں کھیلا, کیسے وہ آ گیا ٹیم میں؟ کہاں پہ کھیلا وہ او ڈی آئی کرکٹ؟ پی ایچ ایل کھیلا نا. 4 اوور کی کرکٹ میں آپ 3 سال بعد شاداب کو او ڈی آئی میں لے آتے ہیں, تو یہ ٹوٹل پسند ناپسند ہو رہی ہے نا. میرا تو بہت پہلا آدمی ہے باسط علی جس نے شاداب خان کو انڈر 19 میں سلیکٹ کرا تھا, لیکن جب پرفارمنس نہیں ہے اور آپ اس طرح پیراشوٹ کے ذریعے لے آئیں گے تو کوئی بھی بچہ خوش نہیں ہوگا. وہ چپ تو رہے گا پی سی بی کے ڈر سے, سلیکٹر کے ڈر سے, لیکن یہ چیزیں ان دی اینڈ ڈیمیج کرتی ہیں پاکستان کی. اب آخری 10 منٹ ہے, میں چاہ رہا ہوں تھوڑا سولوشنز پہ بھی ہم چلے جائیں. ثقلین آپ سے شروع کرتا ہوں. کہتے ہیں جی کم از کم 4 سال چاہیے, 3-4 سال لگیں گے جہاں پہنچے ہوئے ہیں اس کو سنبھالنے میں بھی. میں چاہتا ہوں کہ اب 2-3 باتیں سب سے میں یہی سوال کروں گا, اب کریں کیا؟ پہلی بات تو کیا ہیڈ کوچ ہر فارمیٹ کا پاکستانی ہونا چاہیے, جہاں منڈے نو تھاپے بھی مار سکے, 2 گالاں بھی کٹ سکے, ڈانٹ بھی سکے, اور سب کم از کم سمجھا تو سکے. وہ آدھی انگریزی ان کو نہیں آتی, آدھی انگریزی اردو اس کو نہیں آتی, تو لاسٹ ان ٹرانسلیشن والا سین ہے ایک یہ. اور دوسرا کیا پھر کرکٹ بورڈ کا جو ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر ہے, ابھی چیئرمین کی میں بات نہیں کر رہا, جس طرح ڈائریکٹر ڈومیسٹک ہے وہ گھسا ہوا ہے اس کے اندر, یہ سب کچھ. کیا سب سے پہلے کرکٹ بورڈ کے یہ سارا سپورٹ سٹاف یہ سارا ٹرانسفارم ہوگا تو کوئی بات بنے گی؟ دیکھیں باسط بھائی اور ڈاکٹر نعمان نیاز بڑے عرصے سے یہ ساری چیزوں کو باہر سے دیکھ رہے ہیں, اسٹڈی کر رہے ہیں, آبزرو کر رہے ہیں. باسط بھائی تو میں نے ان کو سندھ کا ہیڈ لگوایا تھا, تو ہم ایک پروسیس کے تھرو لے کے گئے تھے سارے کوچز کو, تو یہ کافی عرصے سے کرکٹ کے اندر بھی ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ یہ اوپر والی آپ کو یہ زیادہ ڈیٹیل میں بتا دیں گے, بٹ میں یہ سمجھتا ہوں نیچے کام بہت خراب ہو چکا ہے. جب پروڈکٹ اوپر آتا ہے تو اوپر آ کے بھی چیزیں خراب ہو رہی ہیں. تو سمپل ہے, اوپر آپ جس کو بھی سلیکٹ کریں, جس بھی اس میں جائے, تو سب سے پہلے نیت سب کی ٹھیک ہوتی ہے. آپ نیتوں کو نہیں کہہ سکتے کہ ان کی نیتیں خراب ہیں. آپ جس کو بھی رکھیں گے, جیسے انہوں نے کہا لائک ڈس لائک, یہ ہر کسی جگہ پہ ہوتا ہے. میں اپنے لائک مائنڈیڈ کوچز رکھوں گا جو میری فلسفی پہ چل سکیں. میں ہیڈ ہوں, لیکن کمپیٹنٹ تو ہوں نا. ہاں, میں ادھر ہی آ رہا ہوں. بھئی آپ نے کسی کو لے لیا, مگر جس کو میں لینا چاہ رہا ہوں اس کو میں یہ دیکھوں کیا آیا اس کی کوالیفیکیشن ہے, کیا آیا اس کے ورک ایکسپیرینس ہے. تو کیا آپ کریں, اب کیا ہو اب کرکٹ میں؟ اس کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ جن کوچز نے پلیئروں کو ڈیولپ کرنا ہے اور ان سے پرفارمنس نکالنی ہے, ان کی کوالیفیکیشن کا ہونا بہت ضروری ہے, ان کے ایویڈنس پرفارمنس کا ہونا بہت ضروری ہے, ان کے آپ کے ورک ایتھکس آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اس کے بغیر آپ کسی کو نہ لگائیں. سلیکشن میں وہ بندہ ہے جس کو سلیکشن کرائیٹیریا کا پتہ. میرا سوال یہ ہے کیا پہلے بورڈ اور یہ سارے اوور سینگ یہ سارا سسٹم اوور ہال ہوگا تو تبدیلی آئے گی؟ کیونکہ ہم تو گالیاں نکالتے ہیں, سیدھی بات ہے. بچوں کو جب وہ جیتتے ہیں ہم ان کو چومتے ہیں, جب وہ ہارتے ہیں ہم گالی نکالتے ہیں. ایک سمپل لفظ استعمال کرتے ہیں نا کہ یہ سب الائنڈ ہیں کہ نہیں ہیں, تو جب الائنڈ سب ہوں گے تو اوور آل سارے بھی ٹھیک ہوں گے نا. میں نے ایک کویسچن اینڈ میں رکھا ہوا ہے سب سے پوچھنے کے لیے, لیکن پہلے 2 منٹس آپ بتائیں کیا کچھ ہو سکتا ہے, کیا کریں؟ تینوں فارمیٹ کے کپتان اور کوچز علیحدہ ہونے چاہیے. میرا پہلا مشورہ یہ ہے, اس سے بہتری آئے گی. اور ان لوگ کو کوچز بنائیں جنہوں نے اپنے بازو پہ کرکٹ کھیلی ہے. تو یس سر نہ ہونا اس کو نہ بنائیں. یہ پرابلم ہی یس سر ہونے کی وجہ سے ہو جاتا ہے کہ وہ پھر سے دوسروں کی باتیں مان لیتا ہے. وقت میں ایک چھوٹی سی بریک کا بھی آگے یہ بھی پوچھنا ہے کہ کیا محسن نقوی صاحب ٹھیک کر سکتے ہیں, اور اگر نہیں کر سکتے تو کیا ان کو پی سی بی چیئرمین رہنا بھی چاہیے اس بریک کے بعد؟ ویلکم بیک. اب آخری سے سوال ایک ہے, آئی ہوپ سارے آنیسٹ اوپینین دیں گے. آپ میں سے بھی کوئی فیوچر پلاننگ نہ سوچ رہا ہو, کلیئرلی نظر آتا ہے کہ پی سی بی اس تباہی کی حد پہ ہے کہ یہ پورا سٹرکچر ہو, اس کا اپنا سٹرکچر بھی اوور ہول ہوگا سب کچھ. اس وقت بڑا اسٹرانگ انڈیویجول ہے محسن نقوی صاحب, وہ کبھی ایران کی صلح کروا رہے ہیں, کبھی انٹرنل کر رہے ہیں. ہی ہیز دا بیکنگ, فیلڈ مارشل بھی ان کو بڑا پسند کرتے ہیں, ظاہر ہے بہت بڑے ان کو اسٹرانگ مین سمجھا جاتا ہے. لیکن کیا پرائرٹیز میں جائیں تو ظاہر ہے پہلے ایران آئے گا, پھر ملک کی انٹرنل سیکیورٹی آئے گی, سب کے کرکٹ بورڈ تیسرے نمبر پہ آئے گا. کیا پاکستان کرکٹ بورڈ ایک پارٹ ٹائم بیسس پہ چلا سکتے ہیں محسن نقوی, یا اس پہ ایک فل ٹائم ڈیڈیکیٹڈ آپ کو پی سی بی باس چاہیے؟ کیونکہ
آپ بتائیں دنیا میں کوئی ایسی اگزامپل ہے کیسی؟ کہ کوئی چیئرمین ہے اور وہ اور بھی جگہ پہ انوالو ہے؟ اگر ہے تو ہو جانا چاہیے، اگر نہیں ہے تو پھر نہیں ہونا چاہیے، سیدھی سی بات ہے. بٹ یہ ایک فل ٹائم رول ہے. ڈاکٹر نعمان سر پاکستان کے ایکو سسٹم میں جو یہ بات کر رہے ہیں نا سکلین، یہ آئیڈیلزم ہے. پریگمیٹزم یہ ہے کہ اگر محسن نقوی پاکستان کے کیسز باہر لڑ سکتے ہیں جہاں پہ ان کی انڈیویجول پرسنالٹی کا امپیکٹ آتا ہے اور وہ اچھی خاصی آئی سی سی کی درگت بنا سکتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے جو انہوں نے چوائسز کی ہوئی ہیں اور ری انفورسمنٹ آف فیلیئرز ہے، یہ جو پلیئرز ہیں اگر ان کو ہٹا کے اور آنےسٹ لوگ لے کے آئے جائیں تو آئی ڈونٹ فیل اینی تھنگ کہ اگر آپ اپنا ایک اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ جو دوسری اسٹرینتھس ہیں ان کی وہ انفیکٹ ان کو زیادہ کمپلیمنٹ کرتی ہیں آفس کو. آف کورس. اور جہاں تک یہ کرکٹ کی بات ہے کہ انہوں نے کرکٹرز پہ جو چھوڑا ہوا ہے اور وہ پھر فیلئر پہ فیلئر پہ فیلئر اور اپریزل سسٹم، لیکن وہ باقی سارے نظام بیوروکریٹس کے ساتھ چل جاتے ہیں نا. اگر یہاں بھی بیوروکریٹس لا کے بٹھائیں گے تو پھر کیسے چل رہا ہے؟ پھر تو نظر آ رہا ہے. ایگزیکٹلی. میں تو آپ کو سب سے پہلے کہہ رہا ہوں کہ ٹیکنوکریٹس ریلیونٹ لوگ لے کے آئیں، ایکسیپٹ کریں اپنا فیلئر، ان لوگوں کو تو وہ نکالیں. تو فل ٹائم چیئرمین ہی کرے گا نا جو سب کچھ سمجھتا ہوگا. نہیں سر، دیکھیں میں آپ کو پھر وہی بات، آپ نے خود ہی تو بتا دیا کہ کتنے اسٹرانگ ہیں. تو آئی پرسنلی فیل کہ آپ اس ایکو سسٹم میں اگر ایک تگڑا چیف ایگزیکٹو آفیسر لے کے آ جائیں جس کے پاس آپ نے ڈیلیگیٹ کی ہوں پاورز، وہ سینٹرل اتھارٹی بن جائے، وہ بیوروکریٹ نہ ہو، وہ گیم سمجھتا ہو، چیزیں سمجھتا ہو، پلیئر سمجھتا ہو. باسط بھائی آپ کیا، انہوں نے تو وہ سکلین آئیڈیل پوزیشن پہ گئے ہیں، انہوں نے ایک بیچ میں پریگمیٹک سولوشن نکال دیا. آپ کا کیا خیال ہے؟ مالک بھائی پاکستان کی ہسٹری ہے کہ پاکستان میں جو بھی گورنمنٹ آتی ہے نا وہ اپنا پسندیدہ بندہ چیئرمین پی سی بی لگاتی، کوئی سی بھی گورنمنٹ آئے. ٹھیک ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ کوئی رائٹ پرسن اب بھی آیا، آئے بہت سارے آئے جن کی بہت زیادہ خدمات ہیں. میں نام لیتا ہوں ماجد خان کا عموماً، کہ وہ جب آئے تھے تو بڑا فائدہ ہوا تھا. کرکٹر تھے لیکن بعد میں جو کرکٹر آئے انہوں نے بھی نقصان پہنچایا. پرانی گورنمنٹ میں جو پرانے کرکٹر صاحب چیئرمین بنے تھے انہوں نے نقصانات پہنچایا. ہر گورنمنٹ کا جو ہوتا ہے بندہ وہ ڈیفرنٹ جگہوں پہ لگتا ہے. چیئرمین پی سی بی بھی اسی طرح لگے. صحیح ہے. انہوں نے کن پہ بھروسہ کرا؟ کرکٹرز پہ. کرکٹرز انہیں غلط مشورے دے رہے ہیں. میں یہ ڈنکی کی چوٹ پہ بولتا ہوں بات. وہ کرکٹر جو ابھی پاکستان کرکٹ بورڈ میں، چاہے وہ عاقب ہو چاہے وہاب ریاض ہو، میں نام لیتا ہوں مجھے ڈر تھوڑی ہے، ہمارے کلیگ ہی ہیں، اگر ان کے مشورے اچھے ہوتے تو پاکستان کی کرکٹ اوپر جاتی. مشورے اچھے نہیں تو پھر کس سے پوچھیں؟ مجھے بتائیں، گورے کو ہم نہیں مانتے، اپنے لوگ مشورے غلط دیتے ہیں، تو پھر کس سے پوچھیں؟ میں نے یہ تو نہیں بولا گورا خراب ہے. باب وارنر بھی آیا، واٹمور بھی آیا، میں نے تو نہیں بولا. ٹھیک. گورا اس کو لائیں جس نے ٹائم گزارا ہو، کرکٹ ٹائم گزارا ہو، جس کا نام ہو، جس کی پلیئر بات سنے. بابر اعظم کی بے عزتی کر دے پریس کانفرنس میں، وہ کس بات کا کوچ ہوگا؟ نعمان کوئکلی 5 سیکنڈز. میں آپ کو جو ایک چیز کہنا چاہ رہا ہوں وہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ جو باسط بول رہے ہیں نا، یہ ساری چیزیں یہ یہاں پہ چلنے والی نہیں ہے. اور انفارچونیٹلی انٹالرنس ٹو کرٹیسزم ہے. جب تک آپ ان لوگوں کو جو بولتے ہیں، جو سین وائسز ہیں، ان کو آپ شٹ اپ کال دلوا رہے ہیں آن دا بیسس آف یور پاور، وہ ختم کریں گے. نہیں، آپ کیا کہیں گے؟ لاسٹ 10 سیکنڈز. محسن نقوی کیا کرے؟ چلیں 10 سیکنڈ سارے بندے مجھے بتائیں. ایک سیمینار کرے. ایک سیکنڈ باسط، ڈاکٹر باسط جی. باسط، اٹ از ہائی ٹائم کہ آپ ان لوگوں کو بلائیں جو کریٹیکل وائسز ہیں، جو فار دا سیک آف کرٹیسزم نہیں ہے، جو سین وائسز ہیں. وہ 50 سے 60 لوگ ہیں، ایکس کرکٹرز، ایڈمنسٹریٹرز. ان کو بلائیں، ان سے بات کریں اور آپ کو ریالٹی چیک وہ دیں گے. باسط بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ 10 سیکنڈز کوئکلی. ٹھیک ہے. میرا خیال ہے ہر وہ بندہ جو کرکٹ کو برا بول رہا ہے وہ ملک کو برا نہیں بولتا، وہ اس نے اس ملک کو سرو کرا ہوا ہے. ایک سیمینار بلائیں، سب کو ساتھ بٹھائیں اور مشورے لیں، لیکن صاف دل کے ساتھ. یہ نہ ہو کہ وہ میٹنگ ختم ہو ان کے مشورے ڈسٹ بن میں ڈال دی جائیں، جو ابھی 2 یا 3 سال پہلے ایسا ہو چکا ہے. سکلین بھائی آپ ایگری کرتے ہیں؟ اس کو اچھا کریں. آپ ایگری کرتے ہیں؟ سیمینارز میں اتنے لوگ آئیں گے، وہ کیا کنکلوڈ کر سکیں گے؟ نہیں کر سکیں گے. ہر بندہ کہے گا جی میری سنو. میرا بڑا پاورفل پوائنٹ نہیں، دیکھیں کیا ان کا ایکسپیرینس ہے. ان کو چنیں آپ، جن کا جس ڈومین میں آپ کو بندہ چاہیے اس میں اس کا کوئی ایکسپیرینس ہے، اس کی کوالیفیکیشن ہے، اس کے شاید کانفرنس میں یہی فائدہ ہو جائے، پھر لے کے آئیں ان کو. چلیں، ایسا نہیں کہ آپ ہر کسی کو اٹھا کے لے کے آ جائیں اور ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. چلیں وی رن آؤٹ آف ٹائم. یہ تو ٹاپک ایسا ہم گھنٹوں بات کر سکتے ہیں.
سکلین مشتاق صاحب, ڈاکٹر منان نیاز, باسط علی صاحب, بہت شکریہ آپ کا. ناظرین بات بڑی کلیئر ہے, راٹ از ان دا سسٹم اینڈ آئی ٹینڈ ٹو اگری ود اٹ. اور کچھ نہ کریں, چلے سیمینار کا نام نہ دیں, آپ ایک کرائسس کانفرنس کر لیں. میرا خیال ہے وقت آ گیا کہ محسن نقوی صاحب بیٹھیں, چاہے وہ 10-10 15-15 کے گروپس میں بیٹھیں. ایک باری جس ملک کے کرکٹ کے بڑے نام ہیں جن کا ڈائریکٹ انہوں نے کنٹریبیوشن کیا ہوا ہے, ان کے کریئرز ہیں, آئیکونز ہیں, سکلین بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت سے ہمارے اس طرح کے ٹاپ پلیئرز ہیں, بیٹھ جائیں ایک دفعہ اور ایک باری صاف نیت سے سوچ لیں کہ ریوائیو کرنا ہے کرکٹ کو. اس میں کچھ عزیزوں کے بچے بھی فارغ ہوں گے, دوستوں کے بہنوئی بھی فارغ ہوں گے ایڈمنسٹریٹو جاب سے. اگر کرکٹ بچانی ہے تو سب سے پہلے اپنے ایگو کی اور اس کی قربانی دینی ہوگی, اپنی لائکس ڈس لائک سے آگے, ورنہ یہ جو ابھی ایک گراوٹ کا سفر شروع ہوا ہے, یہ سوائے الٹیمیٹ ذلت کے کچھ نہیں بچے گا. یہ پھر تکے والی ہوگی, تکے سے جیت گئے, ہر باری شکست یقینی بنتی جائے گی اور ہار جو فتح جو ہے وہ ایک تکے کی ہوگی. اس طرح نہ نیشنل کرکٹ ٹیمز ہوتی ہیں. وی ہیو اے بیوٹیفل ہسٹری, وی ڈیزرو اے بیوٹیفل فیوچر. درمیان میں کون کھڑا ہوا ہے ہمیشہ کی طرح, یہ بیوروکریٹک سیٹ اپ اور یہی پسند ناپسند. وی ہوپ دس ول چینج. اور محسن نقوی کے پاس اتنا ویئر ود آل ہے کہ ہی کین افورڈ یہ چینجز کرنا, بیکاز جیسے کہتے ہیں نا ہمارے کہ جن کا قلعہ بڑا مضبوط ہے, ان کو تو ہٹنے کی فکر بھی نہیں ہے. تو ہٹائیں یہ سارا گند بند, ٹھیک کریں چیزیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.